अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। जनरल साइंस छठी जमात सबक नंबर 12 सादा मशीनें। इस सबक के सवाल व जवाब का पहला हिस्सा आज हम करेंगे। पहला सवाल, हमारी दर्जेबंदी कीजिए। इसमें आपको कुछ मशीनों के नाम दिए गए हैं, जैसे बैरम, चरखी, ढलवान सतह, फाना, सुई, जीना, फिसलगुंडी, परचम के डंडे के ऊपर की चरखी, सरौता, कैंची, ओपनर यानी वाकुनिंदा, कुल्हाड़ी, क्रेन, छुरी। जवाब जब हम लिखेंगे तो बेटा हमारी पहली साइड हेडिंग होगी सादा मशीनें। इसमें हम ढलवान सतह, चरखी, फाना और बैरम यहाँ पर जो दिया है वो लिख लिए। इसके बाद ढलवान सतह ये हमारी साइड हेडिंग होगी और ढलवान सतह में हम जीना और फिसलगुंडी का शुमार करते हैं। तीसरा साइड हेडिंग हम लेंगे पहिया और महवर, परचम के डंडे के ऊपर की चरखी, ये लिख लिए। बैरम, बैरम में किसका शुमार होता है? बैरम हमारी साइड हेडिंग हो गई और उसमें शुमार होता है सरौता, कैंची, ओपनर। ओपनर यानी क्या बेटा? वाकुनिंदा लिखा है ना, वाकुनिंदा यानी वो जो देखिए आप सोडा वाटर वगैरह की बोतल को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे ओपनर कहते हैं। फाना, कुल्हाड़ी, सुई, छुरी, ये सब फाने के ज़िम्मे में आ जाते हैं। फिर एक क्रेन बच गया। क्रेन क्या है? वो हमारी पेचीदा मशीन। इसी सवाल के जवाब को हम दूसरे तर्ज पर भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें हम इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, ट्री डायग्राम दरख्त की तरह। सबसे पहले ऊपर लिखा गया मशीनें, उसके दो हिस्से सादा मशीनें और पेचीदा मशीनें। सादा मशीनों के हमने कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से कर दिए। ढलवान सतह, फाना, बैरम, पहिया और महवर। फिर ढलवान सतह में किन चीज़ों का शुमार हुआ जो हमने पीछे लिखा है ना, वही फिसलगुंडी, जीना। फाना के ज़िम्न में आ गए कुल्हाड़ी, सुई, छुरी। बैरम, सरौता, कैंची, ओपनर। पहिया और महवर, इसमें हमने लिख दिया परचम के डंडे के ऊपर की चरखी। और पेचीदा मशीन एक है क्रेन। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ट्री डायग्राम की तरह। ठीक है। दूसरा सवाल है, मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ, दरमियान में डैश, एक जानिब डैश और दूसरी जानिब डैश हो तो ये बैरम की पहली किस्म है। देखो, बैरम की पहली किस्म में बेटा निसाब जो है वो दरमियान में होता है और एक जानिब कुव्वत और दूसरी जानिब वज़न होता है। तो हमने खानापुरी में लिखा निसाब, कुव्वत, वज़न। ठीक है, तीनों को भर दिया। बे, दरमियान में डैश, एक जानिब डैश और दूसरी जानिब डैश हो तो ये बैरम की दूसरी किस्म है। बैरम की दूसरी किस्म में बेटे वज़न जो है वो दरमियान में होता है और एक जानिब निसाब और दूसरी जानिब कुव्वत होता है। तो इस तरह खाली जगहों को हम पुर करेंगे, यानी वज़न, निसाब और कुव्वत। जीम है, दरमियान में डैश, एक जानिब डैश और दूसरी जानिब डैश हो तो ये बैरम की तीसरी किस्म है। तो बैरम की तीसरी किस्म में बच्चों दरमियान में कुव्वत होती है और एक जानिब वज़न और दूसरी जानिब निसाब होता है। तो खाली जगहों में हम क्या लिखेंगे? कुव्वत, वज़न, निसाब। ठीक है। तो बैरम की जो किस्में होती है बेटा, इन्हीं की बुनियाद पर तय की जाती हैं। बैरम की 3 किस्मों को इसी तरह क्या किया जाता है? मुनक़सिम किया जाता है। उसमें निसाब, कुव्वत और वज़न की जगहों के हिसाब से। ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिए कि पहली किस्म में निसाब दरमियान में होता है, दूसरी किस्म में वज़न दरमियान में होता है और तीसरी किस्म में कुव्वत दरमियान में होती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, झील के काम करने के लिए कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करेंगे? इनकी किस्म लिखिए। इसके तहत आपको अलिफ, बे, जीम, दाल, है, इस तरह 5 काम दिए गए हैं और इस जवाब में हमें क्या करना है बेटा? मशीन और उसकी किस्म दोनों बतानी है। तो हम इसे जदवल में लिखेंगे, कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम।
پہلے کالم میں کام، دوسرے میں مشین اور تیسرے میں مشین کی قسم۔ کام میں الف لکھا ہم نے، ٹین کے ڈبے کا ڈھکن کھولنا۔ کون سی مشین استعمال کرتے اس کے لیے؟ ٹین اوپنر۔ ڈھکن کھولنے کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ ٹین اوپنر۔ مشین کی کون سی قسم ہے یہ بیٹا؟ یہ بیرم ہے۔ پھر بے، اونچی عمارت پر اینٹ پہنچانا۔ بلڈنگ بنتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے، تو ان لوگوں پر سامان پہنچانا ہے، اینٹ پہنچانا ہے یا سیمنٹ وغیرہ کا گارا پہنچانا ہے، تو کیسے کرتے ہیں؟ کون سی مشین کا استعمال کرتے ہیں؟ چرخی اور ڈوری۔ ہاں، مشین کی کون سی قسم ہے یہ؟ چرخی۔ جیم، سبزی کاٹنا۔ گھروں میں ہم سبزی وغیرہ کس کی مدد سے کاٹتے ہیں؟ کون سی مشین استعمال کرتے ہیں؟ جی، چھری کا استعمال کرتے ہیں۔ مشین کی کون سی قسم ہے یہ؟ فانا۔ فانا کے ضمن میں آ جاتا ہے یہ۔ دال، کنویں سے پانی نکالنا۔ گاؤں میں دیکھا ہوگا آپ نے کنویں سے پانی نکالتے ہوئے، کس مشین کا استعمال کرتے ہیں؟ چرخی اور رسی، ہے نا، اسے ہم ریہٹ کہتے ہیں۔ مشین کی کون سی قسم ہے یہ؟ چرخی۔ ہے، پاپڑ بھوننا۔ پاپڑ کون سی مشین کی مدد سے بھونا جاتا ہے؟ ان پاپڑ کو پکڑنے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں ہم؟ چمٹے کا، تو مشین میں آ گیا چمٹا۔ مشین کی کون سی قسم ہے یہ؟ بیرم۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم جدول بنا کر اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ چوتھا سوال ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف، سادہ مشینیں کسے کہتے ہیں؟ بیٹا سادہ مشینیں یعنی کیا؟ جس میں مشین کا ایک یا دو ہی حصہ ہو، بہت آسان سا ہو، ساخت آسان ہو، اس کا استعمال آسان ہو، سادہ ہو، ایسی مشینوں کو سادہ مشین کہتے ہیں۔ تو جواب میں لکھ دیا، جس مشین کے ایک یا دو حصے ہوں اور ان کی ساخت سادہ اور آسان ہو تو ایسی مشین کو سادہ مشین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے، مشینوں کے استعمال کے فوائد لکھیے۔ اب دیکھیے، ہم کسی مشین کا استعمال کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، تو اس کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ہمیں وہی لکھنا ہے۔ کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو بھائی ہماری محنت کم لگتی ہے، قوت بھی کم لگتی ہے، کام جلدی جلدی ہو جاتا، آسانی سے ہو جاتا ہے، اور کم وقت میں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہی جو باتیں ہیں ہماری، انہی باتوں کو ہم نکات کے حساب سے لکھیں گے۔ کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے جواب۔ مشینوں کے استعمال کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشینوں کو استعمال کرنے سے محنت کم لگتی ہے اور قوت بھی کم لگتی ہے۔ نمبر 2، کام آسانی سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، مشین کے استعمال سے کم وقت میں زیادہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیم ہے، پیچیدہ مشینوں سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا پیچیدہ یعنی اس میں ایک سے زیادہ مشینیں ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ تو وہ سادہ مشینیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ مشینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اور ان کا کام تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے، ایک ساتھ کئی جز یعنی مشینوں کے کئی حصے ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ساتھ عمل ہوتا ہے، تو اسے ہم پیچیدہ مشین کہتے ہیں۔ سادہ کی ضد ہوتی ہے پیچیدہ۔ تو سادہ مشینوں میں ایک یا دو حصے ہوتے ہیں، پیچیدہ مشینوں میں ان سے زیادہ حصے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے جواب ہم کیسے لکھیں گے کہ جن مشینوں میں کئی حصے پرزے ہوں اور حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوں، ایک کام کی تکمیل کے لیے ان میں ایک ساتھ کئی عمل ہوں، تو ان مشینوں کو پیچیدہ مشینیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پیچیدہ مشینوں میں لگائے ہوئے کچھ حصے سادہ مشینوں کے ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، پیچیدہ مشینوں میں کئی حصے سادہ مشینوں کے ہی ہوتے ہیں۔ دال دیکھیے آپ کا جواب ہے، دال کا سوال ہے آپ کا، بیرم کسے کہتے ہیں؟ اس کی قسمیں کس بنیاد پر کی گئی ہیں؟ تو بیٹا بیرم ابھی ہم نے خانہ پوری کرتے ہوئے دیکھا کہ بھائی بیرم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، قوت، وزن، نصاب، ہے نا؟ ایک سادہ سی مشین ہوتی ہے، ایک ڈنڈے جیسا ہوتا ہے۔ نصاب یعنی جس جگہ پر ہم اپنے بیرم کو ٹکاتے ہیں اسے نصاب کہتے ہیں، وہ سہارا نصاب کہلاتا ہے، اور نصاب کے گرد ہی ہمارا بیرم گول گھومتا ہے۔ پھر ایک جگہ سے ہم اس پر قوت لگاتے ہیں، ایک جگہ وزن ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بیرم میں جب یہ تینوں چیز
کوئی ایسی مشین ہو جہاں پر نصاب، قوت اور وزن تینوں کا استعمال ہو تو اسے ہم بیرم کہتے ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ جیسے ہم دیکھیے کینچی کو دیکھتے ہیں، کینچی میں کیا ہوتا ہے، کینچی کے جو 2 سرے ہوتے ہیں وہ ایک اسکرو سے بیچ میں جڑے ہوتے ہیں، ہے نا، تو وہ جو بیچ کا حصہ ہے، درمیان کا حصہ بیٹا، وہ نصاب ہو گیا۔ اور ہم ایک جانب میں اپنا کپڑا لگا دیتے ہیں کاٹنے کے لیے، ہے نا، تو وہ جو کپڑا ہم نے لگایا وہ حصہ وزن کا کہلاتا ہے۔ اور دوسری طرف سے دیکھو ہم ہاتھ لگاتے ہیں اپنا، جس کے ہم کینچی کو آگے بڑھاتے ہیں ہاتھ کے ذریعے، قوت کے ذریعے، ہماری عضلات کی قوت دوسری جانب سے لگتی ہے، تو وہ حصہ کہلاتا ہے قوت کا بازو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کینچی کیا ہو گئی، ایک بیرم ہو گئی، اس میں ہم نے دیکھا بھائی قوت بھی ہے، نصاب بھی ہے اور وزن بھی ہے۔ تو اب جب ہم اس سوال کا جواب لکھیں گے تو اسی طرح لکھیں گے، کیا لکھیں گے کہ قوت، بوجھ یعنی وزن اور نصاب جیسے تینوں حصوں والے ایک مضبوط اور لمبے سبل کو، جسے بطور سادہ مشین استعمال کیا جاتا ہے، بیرم کہتے ہیں۔ بیرم کا ڈنڈا جس سہارے ٹکا ہوتا ہے اسے بیرم کا نصاب کہتے ہیں۔ بیرم نصاب کے گرد گھومتا ہے۔ بیرم سے جو چیز اٹھائی جاتی ہے اسے بوجھ یا وزن کہتے ہیں۔ چیز اٹھانے کے لیے ڈنڈے کے دوسرے سرے پر قوت لگائی جاتی ہے، تو یہ ہو گیا بیرم۔ اب بیرم کی 3 قسمیں ہیں، ہم نے خانہ پوری میں دیکھا ہے نا، تو کس بنیاد پر ہم بیرم کی قسمیں بتاتے ہیں، اس میں قوت، وزن اور نصاب کے مقام کے اعتبار سے بیرم کی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ نصاب درمیان میں ہے یا نصاب ایک جانب ہے، نصاب درمیان میں ہے یا وزن درمیان میں ہے یا قوت درمیان میں ہے، اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، بیرم کی قسم بتاتے ہیں۔ تو بیرم کی قسم بتانے کے لیے یہ 3 چیزیں امپورٹنٹ رکھتی ہے، ان کا مقام، قوت، وزن اور نصاب کا مقام، اس کے اعتبار سے بیرم کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کویشچن آنسر کو اپنی کاپی میں کر لیجئے گا، ہاں، ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے گا۔ چلیے، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔